बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये उसी का रहम और करम है कि रमज़ान का खूबसूरत सा महीना और तीसरा अशरा हम सबको अता किया है। नाज़रीन, लाहौर रंग आपके लिए आया है ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। इन रंगों को, नेमतों को, बरकतों को और रहमतों को समेटने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहा अफज़ल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद आरिफ तैयबी। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ इस बात से कर लेते हैं कि हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि देने वाली ज़ात और सिर्फ अल्लाह की है, तो अल्लाह से ही मांगा जाए। लेकिन आजकल जो चीज़ हमने ज़्यादा कॉमन देखी है, हमारा अल्लाह पे एतमाद, यकीन थोड़ा सा ख़राब हो गया। थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिनका ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मांगने को तरजीह देती है इंसानों से। हमने देखा है कि अक्सर औक़ात आप सिग्नल पर रुके तो बेशुमार लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं और आपसे मांगना शुरू कर देते हैं। गदागरी एक पेशा है, मजबूरी है। इस्लाम में इसकी क्या अहकामात है, इस पर तफसीली कलाम करेंगे आज की खसूसी ट्रांसमिशन में। और हम गोशा नात को शामिल करते हैं। गोशा नात के अंदर कौन कौन सी सनाखा हमारे साथ हैं? फ़ायज़ा शौकत हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ बासराई सनाखा, खूबसूरत नात पढ़ने वाले सनाखा कारी मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी दो बहनें मौजूद हैं, महविश जो हैं वो सफदर हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ हाफिज़ा नादिया मुनीर हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हुए बहन बिस्मिल्लाह करें, नात पाक शामिल करते हैं। आका जाइए मौला जाइए, आका जाइए मौला जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां है, आप आ जाइए। जानशीने नबी, जानशीने नबी, आप ही का ये अर्ज़ो सम है, आका जाइए। काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत भी सारी परेशान है। काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत भी सारी परेशान है, आप ही आएंगे, आप ही आएंगे तो बसेगा ये सारा जहां है, आका जाइए। माना कि हम सब गुनाहगार हैं, माफ़ी के मौला तलबगार हैं। माना कि हम सब गुनाहगार हैं, माफ़ी के मौला तलबगार हैं। हम तेरे उम्मती, हम तेरे उम्मती, हर गुनाहगार की ये सदा है, हम तेरे उम्मती, हर गुनाहगार की ये सदा है, आका जाइए। मौला ये तेरे जो हुब्बदार हैं, मुश्किल में सारे गिरफ्तार
رفتار ہیں، عسکری کے ثمر، عسکری کے ثمر سرنگوں آج سارا جہاں ہے، عسکری کے ثمر سرنگوں آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت استغاثہ، اللہ کریم اس استغاثے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، میری بہن کو عزتیں عطا کرے۔ خوبصورت کلام پیش کیا ہے، موجود ہیں حافظہ نادیہ منیر ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کیجئے، مائک دیجیے بہن کو۔ جی بسم اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا تیرے نام پر سر کو قربانی کر کے، تیرے نام پر سر کو قربانی کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، حبیب خدا کا میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب۔ ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ قاری محمد عامر ہمارے ساتھ ہیں گوشہ نعت میں، بسم اللہ کیجئے گا قاری صاحب۔ تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں،
کہ وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیری دیار کے، اور نظر بدل گئی، منظر بدل گئے سارے، نظر بدل منظر بدل گئے سارے، تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے قاری محمد عامر صاحب، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے میرے آمین، بھائی کو، آمین۔ اور جس خوبصورت انداز کے اندر یہ نعت پاک پیش کر رہے تھے پورے ایک کیفیت ہمارے سیٹ پہ اتاری تھی۔ گوشہ نعت کی آخری ثنا خواں ہمارے پاس موجود ہیں، فائزہ شوکت ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کیجیے آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، لجپال بریت نو توڑ دے نہیں، او لجپالے بریت نو توڑ دے نہیں، لجپالے بریت نو توڑ دے نہیں، او گر آئے سوالیاں نو موڑ دے نہیں، او گر آئے سوالیاں نو موڑ دے نہیں، ایسی ہے کرم دی پا دے دے، او لجپالے بریت نو توڑ دے نہیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ
آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے آقا مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں مزید کہتے ہیں لاہور رنگ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ. کچھ مزید رنگن ہمیں جوائن کیا ہے, عارف صاحب ان کا تعارف یقیناً آپ سے کرائیں گے, لیکن ہم ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح ذکر کر لیتے ہیں اپنے اسپانسرز کا. کرشی جامع شریعہ میں اسپانسر کر رہا ہے میکس فیئر بیوٹی کریم, ویور جوس ہے, اور اس خوبصورت سے وارڈروب کی بات کی جائے تو OFL کا یہ وارڈروب ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج ڈیٹیل میں جس بارے میں ہم بات کریں گے وہ اس بارے میں کہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ ہمیں نوازتا ہے, اللہ ہمیں بے شمار نعمتیں اور برکتیں دیتا ہے, جو ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں, جو ہم مانگتے ہیں, اس کی رحمت طلب کرتے ہیں, تو وہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے گناہگار ریاکار سیاکار ہیں. تو جب ہم کسی کو دینے لگتے ہیں تو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ مستحق ہے, اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ایک یہ بات, اور ایک یہ بات ہے کہ جو لوگ آپ سے خود سے مانگتے ہیں ان کے حوالے سے کیا احکام آتا ہے. گداگری ایک پیشہ بن چکا ہے آج کے معاشرے میں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سگنل پہ کھڑے ہو تو بے شمار لوگ آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اللہ رسول کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے آج کے اس ٹرانسمیشن میں, ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بالکل ایسی آج کا موضوع کہہ لیں کہ اس معاشرے کا ایک ایسی ضرورت ہے کہ ہر بندے کو آگہی ہونا چاہیے کہ رب سے مانگنا جو ہے وہ عزت ہے, انسان سے مانگنا ذلت ہے. اور رب سے جو مانگتا ہے وہ کبھی نادم و شرمندہ نہیں ہوتا. جو انسانوں سے مانگتا ہے وہ اس کا کبھی بھی جو ہے یہ آپ کہیں کہ اس کو کبھی بھی رزق اس کی فراوانی نہیں ہوتی. ہر وقت وہ مانگے گا. سرکار نے پناہ مانگی اس چیز سے کہ سوال آپ دراز نہ کریں, صرف رب کے حضور مانگیں. اور جو رب سے مانگتا ہے وہ لوگوں کو دینے والا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گداگری ایک پیشہ بھی بن گیا ہے, ایک لعنت ہے, ایک ناسور ہے, اور اس کے بہت ساری وجوہات. اس طرح سوہا نے کہا کہ سگنل پہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہ آپ کے گرد ہجوم لگ جائے گا, اور آپ کو پھر ایسے ایسے وہ واسطے دیتے ہیں کہ آپ سوچ میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مانگتا ہے تو پھر اس کو نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ حاکم وقت کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے جو نا مانگتا ہے, اس وجہ سے تفصیلی کلام کریں گے. گوشہ نعت آپ نے پسند کرتے ہیں, گوشہ نعت اپنا سیگمنٹ ہو چکا ہے ہمارا. اب جی اس حوالے سے بات کریں, ہم موجودہ مولانا مبشر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہر دل عزیز شخصیت, اپنے انداز میں ایک بہت بڑا نام بھی ہے, اور اپنے انداز میں جو کلام کرتے ہیں ان کا کلام پوری دنیا میں مشہور ہے. علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رنگ و سرور کی محفل میں. شکریہ میرا چان. اور ان کے ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آپ کی صحت. ڈاکٹر وقار نیاز صاحب رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین جو ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور گوشہ نعت میں نوجوان باصلاحیت شناخت ہمارے ساتھ ہیں, عمران غوث, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں مولانا ناصر مدنی صاحب سے. یہ ایک جو پیشہ وری جو ہے, پیشہ ور گداگر جو ہیں, یہ ایک لعنت ہے یا مجبوری ہے, اسے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے زیادہ نفرت کی ہے وہ آپ سوال کرنے سے نفرت کرتے تھے. سوال آپ جائز بھی نہیں کرتے تھے, حالانکہ اس میں کر بھی لیا جائے تو کوئی قدغن نہیں تھی. جیسے کہ گھر میں آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے کبھی کھانے کا سوال نہیں دوسری دفعہ کرتے تھے, چپاتی کا دوسری دفعہ سوال نہیں کرتے تھے. اگر سواری پہ بیٹھتے ہوئے آپ کا تسمہ زمین پہ گرتا تھا تو اپنے کسی صحابی کو, اپنے غلام کو حکم نہیں دیتے تھے, خود سواری بٹھا کے نیچے سے وہ تسمہ اٹھا کر پھر آپ بیٹھتے تھے. یعنی سوال سے آپ کو شدید نفرت تھی. آپ کسی سے سوال کرنا پسند, اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے. نمبر 2, آپ کے پاس ایک فقیر آیا, اس نے کہا جی مجھے اللہ کے لیے کچھ دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مانگنے. یہ تمام گداگیر جو رستے میں کھڑے ہوتے ہیں چوکوں میں اکثر, میرے ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ مجھے بھی ایک پٹرول پمپ پہ جو نا لڑکی جناب کالا چشمہ لگایا ایتھے ٹھوکر دے لاگے پمپ سی, تو ہونڈا سوک موٹر سائیکل ہونڈا سوک کار لئی, وہ دے وچ ایک کام والی بچی بھائی نال ایک ڈرائیور
تو وہ جی وہ ہمارا جو ہے نا وہ پیسوں والا جو بٹوا ہے نا وہ رہ گیا اس طرف، کس طرف رہ گیا؟ جہاں ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم نے آئل ڈلوانا ہے۔ تو میں کہا آج کل جیز کیش کی بڑی سہولت ہے، پیچھے فون کریں آپ کو جیز کیش کرا دیں گے۔ تو کہنے لگے نہیں وہ آپ تھوڑی سی ہمارا آئی ڈی کارڈ لے لے تو آپ ہیلپ کر دیں۔ تو میں نے کہا بھی مجھے پتا ہے یہ روزانہ کا کام ہے آپ کا، میں چلے گیا۔ وہ پمپ والوں نے مجھے بتایا کہ بدری صاحب واقعی ادھر گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں، یہ طریقے ہیں مانگنے کے طرح طرح کے لوگوں کے پاس کہ ہمارا جو ہے مانگنے میں بھی جدت آ گئی کہ نئی پلیٹ فارم گاڑی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے یار امیر گھرانے کے ہوں گے، یار آئل ختم ہو گیا ان کا۔ تو میں اپنے ناظرین کے گوشہ جتنے میرے سننے والے ہیں چاہنے والے ان کو میں نے پیغام دیا ہے، یہ اس بات سنا کر کسی کی تذلیل کرنا مقصود نہیں، لوگوں کو دھوکے سے بچانا مقصود ہے۔ جو میرے ساتھ گزری میں نے سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دادردی نہیں کی، آپ نے بولا کہ آپ کے گھر میں سامان ہے کچھ؟ کہتے جی ہے، وہ منگا لیا سارے گھر کا سامان۔ آپ نے کہا کہ بھی کوئی اس کو لے گا؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تو 1 درہم کا، ہم 2 کا لیتے ہیں کیونکہ آپ کی پاک زبان سے اس کی بولی لگ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا 1 درہم کا سامان 2 کا بک گیا۔ آپ نے 1 اس کو دیا کہ بازار سے 1 کلہاڑا لاؤ، اور 1 کہا کہ اپنی بیوی کو دے کر آؤ وہ گھر کا راشن وغیرہ سامان لے آئے۔ وہ لینے گیا، جب کلہاڑا لے کر آیا تو آپ نے اپنے دستے پاک سے نبوت والے ہاتھوں سے اس کے کلہاڑے میں دستہ جو لگایا اور کہا کہ جاؤ مدینے کے جنگلوں میں جاؤ، وہاں سے آپ لکڑیاں جنہ کاٹ کے لے کر آؤ اور مدینے کے بازار میں ایک ٹال لگاؤ، وہاں لکڑیاں بیچا کرو۔ جب 8-10 دن کے بعد وہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بول کیسا حال ہے تیرا؟ تو کہتے یا رسول اللہ وہ سامان بھی واپس آ گیا ہے، پیسے بھی جمع ہو گئے ہیں اور اللہ کی رحمت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے میرے چنوں، تسی کسی بھی گدا گرنو ایک رسمی اور پیشہ ور گدا گر نہیں بن دینا، یعنی کوئی تاڑے کو مانگنا آندا انہوں کہنا روٹی دی تینوں لوڑ ہے نا، تینوں مہینے دا راشن لے کے دینا، میں تینوں ایتھے اشارے تے نہ ویکھاں۔ کوئی آپ کو دوسری دفعہ اس اشارے پہ ملے تو اس کو نہیں دینا کیونکہ اس کا اڈا بن گیا وہ۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان اڈوں کے پیسے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، کس چوک کے کتنے پورے گروہ ہیں۔ اور مولانا ناصر حسین صاحب آپ سے زیادہ امیر ہیں، یہ جو مانگنے والے آپ سے زیادہ امیر لوگ ہیں، بڑے ان کے پاس پیسہ ہے لوگ ہیں جی، ایسی ہے اور ساتھ میرے سے زیادہ امیر اور ہے۔ نہیں میں دیکھیں آپ سے مجھ سے کس سے بھی ہم پتہ کیا دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات جھگیوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کرے تو ان کی شادی پہ پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس زیورات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ مانگنا ان کا پیشہ ہے۔ اب وہ لوگ تندرست بھی ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ خاتون تھی، گلاسز لگائے ہوئے تھے، بڑا ہے نا کہ کالا چشمہ لایا سی۔ نہیں یہ واقعہ اپنے یہاں کا سنایا سوا، مدینہ شریف جب گیا ہوں تو مجھے ایک صاحب نے روکا ہے گاڑی پہ، ساتھ فیملی تھی اس کی، تو ٹھیک ٹھاک ظاہری طور پر مجھے کہتے ہیں جی ہم دبئی سے اس طرح بائی روڈ آئے ہیں تو اتنے درہم ہمارے ان کے ریال گر گئے ہیں تو آپ میری ہیلپ کر دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب یہ بات سچ کر رہے ہیں نہیں، کسی نے مجھے کہا کہ یہ 2-3 دن ہو گئے ادھر پھر رہے ہیں، ان کا یہی کام۔ اچھا پھر ہم مدد کرنے کی غرض سے مدد کر بھی دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن دیکھنا یہ کہ دیکھیں کہ کام چوری اور یہ وہ کاہلی ہے جو کہ ان کو پڑ چکی ہے، اس کی عادت ان کو ہو چکی ہے۔ بنسبت اگر آپ ایک صحت مند انسان ہے، تندرست ہیں آپ، تو آپ کما سکتے ہیں اور کہیں بھی جا کر کما سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے تو اس اچھا لیے اس میں اللہ ایک سے اور بات مانگتے ایڈ ہیں۔ کرنے، عورتوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں ساتھ، ان کو ڈاکٹر صاحب سیرپ، پتہ نہیں آپ کو پتا ہوگا وہ سیرپ کون سا سیرپ پلایا ہوتا ہے، وہ بچے ایسے سوئے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں نے اس کو دودھ پلانا ہے تو بچے کے دودھ کے لیے دیں۔ دیکھیں وہ بچے پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ سارا دن اس کو ایسے ساتھ لگا اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا بیمار ہے تو یہ اس کو اپنے طور پہ نشے والا سیرپ دے کر اور لوگوں سے مانگنا، یہ بچے پہ بھی ظلم ہے اور اپنی جان پہ بھی ظلم ہے اور معاشرے پہ بھی ظلم ہے اور پاکستان یہ بھی کی سنا شان وہ پہ بھی بچے ظلم۔ رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں انہوں نے، گاڑی کے ساتھ ساتھ بچے بھی رینٹ پہ بچے بھی رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا ہاں جی اچھا اچھا۔ اچھا دیکھیں اس پہ آپ ایک ویڈیو بنائیں کیونکہ اللہ مولانا ہمارے ساتھ رحیمی صاحب ہیں، ان سے بھی ہم سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا موضوع کی بہت وسعت رکھتا ہے، ہر شخص کا جو اس سے تعلق ہے کیونکہ سب جو کوئی باہر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ پیشہ ور جو گدہ گری ہے ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اچھا اسلام نے کن لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سب سے پہلے ہمیں توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، صحیح، اس کے بعد جو واقعی مستحق لوگ ہیں وہ ہمیشہ سڑکوں پہ نہیں آتے، واہ، اور ہمیشہ مستحق جو زیادہ لوگ ہیں وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 لوگ ایسے ہوں گے امت میں سے جو بغیر حساب کتاب جنت کے اندر جائیں گے، وہ یہ لوگ ہوں گے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور جو بالکل صحیح جوان ہے وہ مزدوری کر کے اللہ پہ توکل کر کے رزق حلال کما کے بچوں کو کھلاتے ہیں، یقین جانے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔
میں ایک جگہ بک ڈپو پہ گیا تو دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی میرا موٹر سائیکل جو ہے وہ پینچر ہو گیا لہٰذا مجھے کچھ دیں. تو مجھے بعد میں پتہ چلا یہ انہوں نے ایک پورے دن کا ایک فن بنایا ہوا ہے, لوگوں سے ایسے مانگتے ہیں. ان لوگوں سے بچیں اور ان کی تربیت کریں. ان کی تربیت کیسی ہوگی ان کو سمجھایا جائے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ہاں جو واقعی آپ کے در پہ آ جاتا ہے کہ اس حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے, مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے, داد رس فریاد رس تو اللہ کی ذات ہے, لیکن کوئی حاجت روا واقعی سفید پوش ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کے نام کا سوال جو اللہ کے نام کا سوال کرے. اچھا ایک میں یہ صفر ایڈ کرنے, یہ میرے چاند نے 70 کہا ہے تو میں اس کے ساتھ ذرا 0 7 لگا دوں. میرے نبی نے فرمایا کہ 70,000 بندے بنا حساب کے, اس لیے میرا چاند جڑا ہے نا, میرا مکھن میری ملائی, یہ میرا بڑا جگری یار ہے. اور آندے نے مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں ایویں بھل سی یار بڑے نے, یہ میری مشکل تے بھی میرا چاند پہنچیا سی. 70,000 بندہ بن حساب کے جنت جائے گا. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہوں گے, وہ نعم المتوکل ہوں گے. اور 70,000 بندہ اس لیے جنت میں بنا حساب میں جائے گا کیونکہ انہوں نے کسی آگے کبھی سوال نہیں کیا. مولانا ناصر مدنی صاحب یہ بتائیے, اس طرح سوہا نے کہا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے دیتے ہیں. ہاں جی. اب وہاں پہ ہمارے لیے سب سے پریورٹی پہ جناب رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اللہ کریم کی ذات ہے. اب وہ ہمیں واسطے دیتے ہیں. ایسے لوگ اگر نہیں دیتے تو ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو واسطہ دیا اللہ اور اس کے رسول کا. دیکھیں پیشہ ور کو تو دینا بالکل گناہ ہے کہ آپ اس کی برائی میں شریک ہو رہے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور انہی لوگوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بھیک مانگنے والے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا کہ کلہاڑا منگوایا آپ نے اور اس میں دستہ خود لگوایا, اور آپ نے خود دستہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگا کر دستے پاک سے کہا کہ جاؤ بازار میں. تو ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم کسی کے الگ کریں تو اس طرح کریں کہ وہ آئندہ کے لیے دینے والا بنے. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک سوال میرا یہ دیکھیں سب آپ بھی ٹریول کرتے ہیں, راستے میں جاتے ہیں, سگنل پہ رکتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں, راستے میں کچھ لوگ اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ آپ کو ایموشنل بھی کرتے ہیں. آپ نے کبھی اس طرح کسی فقیر کو پیسے نہیں دیے؟ یقیناً دیے ہوں گے, آپ نے بھی دیے, ہم نے بھی دیے. تو یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سفید پوش لوگ جو کہ کماتے ہیں, لیکن آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے, ایسے مسائل بہت سارے ہیں کہ گھر سے باہر جا کر کمایا نہیں جا سکتا. تو جو لوگ کماتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اگر ان پہ ایسی سچویشن آتی ہے یا ایسے مسائل آتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے. ناصر مدنی صاحب سے یہ گداگر بھیک نہیں مانگتے. کیا مانگتے ہیں؟ سیلفی. وہ سیلفی مجھے تو اکثر ایسے گاڑی کے پاس آ کر کہتے ہیں شیشہ نیچے کرنا, میں جی 2 منٹ سیلفی. دیکھیں ان کا یہ بات ہے, کیا بات ہے, اللہ نے آپ کو سیلفی والا صدقہ جاریہ دے دیا. بلکہ میں نے پولیس والے بھی روکن لوگوں کو کاغذ مانگ دے رہے, میں نے سیلفی دے. سیلفی دے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ رحمان فاؤنڈیشن ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ ہے, اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو بڑی لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ ماشاءاللہ کام کر رہی, گردوں کے حوالے سے کام کر رہی پورے پاکستان کے اندر. تو یہ اس کا جو مین آپ کا فیوچر پلانز جو آگے ہیں, جو سائی وال کا آپ کا پروجیکٹ ایک بہت بڑا ہے, تو اس حوالے سے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیے گا ہمارے. دیکھیں جی الحمدللہ یہ 2003 کے اندر چھوٹا سا پودا لگایا تھا, آج یہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اس ٹائم سیالکوٹ میں نیا ڈائلسس سینٹر بن رہا ہے ہمارا, اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم یہ پاکستان کا واحد اور منفرد ادارہ بننے لگا ہے ماشاءاللہ, کہ کے پی کے اندر بھی, ہم پشاور کے اندر بھی ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئٹہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ منفرد ادارہ اس لیے بننے لگا ہے کہ جتنے اور بڑے کام کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ بڑا کام کر رہے ہیں, کئی کڈنی پہ, گردوں پہ, اور ضرورت بھی ہے, لیکن وہ سندھ کے اندر ہی کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم پنجاب کے اندر کر رہے ہیں, اور کوئٹہ میں ہمیں زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ کوئٹہ ڈسٹرب ہو, مگر ہم اپنے کوئٹہ کو انشاءاللہ ڈسٹرب نہیں ہوں انشاءاللہ. اور ہم صبح پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, صبح سندھ میں بھی کر رہے ہیں, صبح وفاق کے اندر بھی کر رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر, یہ ابھی پشاور میں یونیورسٹی ٹاؤن میں بننے لگا ہے, اور انشاءاللہ کوئٹہ کے اندر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یہ کہیے گا کہ دیکھیے سینٹرز تو آپ بنا رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی رسائی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں اس پلیٹ فارم سے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا کریں کہ وہ آپ تک کیسے پہنچے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی جن کو لیک آف اویئرنیس ہے, وہ لاہور رنگ یا کوئی بھی XYZ TV نہیں دیکھتے. اس طرح کے لوگوں سے آپ رابطہ کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی لسٹ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, یا وہ آپ تک کیسے پہنچے؟ دیکھیے یہ فضا بننی ہوتی ہے معاشرے کے اندر جی کہ یار وہ کون سا ادارہ ہے, ادی صاحب ہے یا فلاں ادارہ ہے یا فلاں ادارہ ہے. اسی طرح رحمان فاؤنڈیشن کا ایک نام بنتا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو واپس نہیں بھیجتے. اب ڈائلسس کرانے کے لیے میں ابھی آج بھی کہہ رہا ہوں, میری آفر ہے پورے پاکستان کے اندر, کوئی ڈائلسس کروانا چاہے اور مستحق ہو, سفید پوش ہو, ٹھیک ہے, اس پہ زکوٰۃ لگ رہی ہو, ہم زکوٰۃ فنڈ میں کرتے ہیں, ہم رمضان میں زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, ہم لوگوں سے صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہمیں دو, ادارے کو دو رحمان فاؤنڈیشن کو. اور رحمان فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے, لوگوں کے ڈائلسس فری کر رہی ہے,
اور میری یعنی جہاں بھی سفید پوش لوگ ہیں ہمارے پاس جلسے کروانا چاہیں تو سینٹر حاضر ہیں. تو کوئی غریب مولوی ہو تو اس کے لیے بھی سر ان کے لیے تو ہم مولوی بڑی انسان ہوتے عزت ہیں، کے ساتھ ہے. مولوی- ہمارے لیے آپ بلیو کریں گے ہم نے کبھی کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کی. گڈ گڈ. وہ غریب ہو وہ امیر ہو آگے کہہ دے صحیح کہ یار میں نہیں دے سکتا, میں سفید پوش بندہ ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یار بس ختم. بائی لینگویج میں آیا ہو ریسیپشن پہ آ کے وہ کہہ دے, اب بلیو کریں, ہم کہتے ہیں یار اس نے اتنی بڑی بات اتنے لوگوں کے سامنے کہہ دی ہے کہ میں نہیں دے سکتا. ہو سکتا صبح لینگویج میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہ ہو, ٹھیک ہے اس کا حق ہے, اس نے کہہ دیا میں صدقہ زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ہم فارم دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ فارم ہے اس کو سائن کر دو. میں بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی مالک کے ساتھ آیا ہو, کسی کے ساتھ آیا ہو, تو ہم کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے. نمبر 2, رحمان فاؤنڈیشن میں سمجھتے لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ صرف یہ رمضان کا مہینہ ہے, اسی میں نکالنی ہے. میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ اس میں ضرور لوگوں سے کہیں کہ جو یہ پورا سال چلنا ہوتا ہے ادارہ, اس ماہ میں ہمیں آتا ہے الحمدللہ لوگ دیتے ہیں, لیکن ہم نے پورا سال ادارے کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. 70 لاکھ 80 لاکھ ہمیں چاہیے ہر ماہ. تو وہ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے کہ وہ ایسے اداروں کا ساتھ دیں. زکوٰۃ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں بلکہ 1 سال کی ایڈوانس بھی دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 1 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ بھی لوگوں نے دی تھی اور ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے. اور ایڈوانس ایسے دے سکتے کہ اپنے پورے مال کے آپ کو پتہ کہ اتنی بننی ہے تو آپ آہستہ آہستہ دیتے رہیں, آخر میں حساب کر کے وہ اپنی پوری کر لیں. ٹھیک. ہمارا مسئلہ آتا ہے جہاں پہ میں تھوڑا بتاؤں کہ رمضان سے 2 ماہ پہلے 2-3 ماہ پہلے لوگ بالکل پیچھے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی رمضان آئے گا تو دیں گے. یہ بڑی زیادتی ہے. وہ 2 ماہ جو ہم ٹینشن میں رہتے ہیں یار رمضان لگ رہا ہے, میں کہتا ہوں اگر صبح رمضان شروع ہو جائے کہ رمضان کے بنا کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں یہ رمضان میں ڈبل ثواب ہوگا, کئی گنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے اگر وہ دیتے رہے پورا سال بھی تو ثواب تو ان کو اللہ نے دینے دینا. مگر میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ قرض حسنہ کسی بھی فنڈ ڈویشن کو 1-2 ماہ کے لیے دے دیا کریں, آپ کو وہ قرض حسنہ اللہ ڈبل لٹائے گا قیامت کو. کسی بھی ادارے کو اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو قرض حسنہ دے دینی چاہیے. ناصر منجی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اداروں کو زکوٰۃ دیں, صدقہ دیں, خیرات دیں, یہ صدقہ زکوٰۃ آپ کو یہ فائدہ بخشے گا. جی ہمارے سے عمران غوث صاحب ہیں, گوشہ نعت میں نعت شامل کرتے ہیں. بسم اللہ کریں. دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی, مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی, مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. وہ قسمت کے سکندر ہیں جو مرتے ہیں مدینے میں, وہ قسمت کے سکندر ہیں جو مرتے ہیں مدینے میں. رفیق کے مقدر کا ستارہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں,
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ۔ گوشہ نعت کے اندر ایک نئے رنگ نے میں جوائن کیا، بزرگ ثنا خواں ہیں عمر چشتی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ نعت سے آغاز کرتے ہیں، گفتگو کی طرف آتے ہیں، پھر بسم اللہ کیجئے گا۔ اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گوشہ مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اعلیٰ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ وہ بزرگ ثنا خواں ہیں، ان کے بارے میں یہ کہوں کہ الحاج اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پاس آخری ایام میں ان کے قدموں میں بیٹھی ہیں تو یہ فیض ہے۔ تو یہ پرانے جو بزرگ ثنا خواں ہیں، یہ وہ فیض ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے والے پہ یہ کرم ہے۔ تو جو باقاعدہ سیکھا ہو اس کی کیا شان ہوگی کہ وہ ثنا خواں تھے جو بعمل بھی تھے۔ آج کا موضوع ہے گداگری ایک لعنت ہے یا ضرورت ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محسن مولانا ناصر مدنی۔ یہ بتائیے گا کہ دن بدن غربت جو ہے پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، ہم یہ تو بات بیٹھے کر رہے ہیں کہ جی ایک لعنت ہے، پیشہ ور گداگری بہت بڑھ گئی ہے، غربت کا کتنا کردار ہے؟ غربت جس طرح بڑھ رہی ہے، لوگ اس طرح مجبور ہیں مانگنے پر، تو یہ بتائیں کہ حکومت وقت جو ہے یہ کس قدر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ غربت ختم کرے؟ تو لوگ میرے خیال سے مانگنا بند کر دیں گے، کسی کو مانگنے کا شوق نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ جی حضور آپ کی جو ہے تنخواہ بڑھا دیتے، تو آپ نے امیر المومنین ہونے کا حق ادا کر دیا اپنی رعایا کا۔ وہ سلطان نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے جس کو اپنی رعایا کی خبر نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر تو میری رعایا کی ان پیسوں میں ضروریات پوری ہوتی ہیں تو پھر میری بھی اتنی رہنے دو، اگر میری بڑھانی ہے تو پھر میری رعایا کے ہر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دور میں شیر اور بکری نے ایک گھاٹ پہ پانی پیا، یہ بڑی بات مشہور، اور ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والا گھوڑے پہ آتا تھا، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اتنا مال خزانے میں جمع ہو گیا کہ ایک دن لوگوں نے کہا کہ حضور بہت زیادہ خزانہ ہو گیا ہے، تو کہنے لگے کہ میری رعایا کے جو غریب ہے ان کا قرضہ سرکاری گلے سے ادا کر دو۔ صحیح۔ جب ادا کر دیا تو کہنے لگے حضور ابھی بھی بہت خزانہ ہے۔ کہتے ہیں میری رعایا میں جو غیر مسلم ہے اگر ان کے اوپر بھی قرضہ ہے جو ذمیوں کا بھی قرضہ ادا کر دو۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور ابھی بھی بہت زیادہ ہے،
کہتے ہیں سرکاری غلہ سے سارے ملک کو غلہ فری فراہم کیا جائے. کہتے جی ابھی بھی بہت زیادہ غلہ. کہنے لگے پہاڑوں کے اوپر یہ گندم جو ہے وہ پھینکو کہ ہمارے غلے سے چرند پرند بھی کھائیں. اب پرندے وہاں سے وہ ناج لے کر جائیں. یہ ہماری حکومت کو یا پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حکمران جب ہوتے تھے تو وہ خود رات سوتے نہیں گشت کرتے تھے. حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے بچے کو مارا. رات وہ بچہ بلک رہا تھا, رو رہا تھا, تو آپ کھڑے ہو گئے دروازے پہ. تو جب دستگیر بلایا تو کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, اس کو کیوں مار رہے؟ کہتے جی امیر المومنین کا آرڈر ہے کہ جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑے اس کی ماں کو وظیفہ نہیں ملے گا. تو میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے, جلدی وظیفہ ملے. تو یہ بچہ بلک رہا دودھ کی وجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً صبح جا کے آرڈیننس پاس کیا. پتہ نہیں کتنے بچے میرے آرڈیننس کی وجہ سے وہاں کے دودھ سے محروم ہو گئے. تو کہا کہ آج کے بعد میں اعلان کر رہا جب تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں گی عمر ان کو سرکاری غلے سے پہلے دن ہی وظیفہ جاری کرے. یہ تھی رایا کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے رایا کے خیال نہیں کرتے. پھر رایا نے لوگوں سے مانگنا. اسلام نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جب تمہارے دروازے پہ کچھ سائل ہے تو اس کو جھڑکنا. اچھا ویری نان ہمارے ایک اینکر ہے, سینئر اینکر پرسن ہے. آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ کلپ یقیناً دیکھا ہوگا. کچھ دن پہلے ایک کلپ چل رہا تھا, ایک خاتون رو رہی ہے زارو قطار اور 5 دن سے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے. اور اس کے باپ نے 5ویں دن جب اس کے بچوں نے پانی سے روزہ افطار کیا تو باپ نے گولیاں کھا لی اور وہ خودکشی کر لی. یہ کیس سوشل میڈیا پہ آج کل چونکہ زیادہ وائرل کر رہا ہے تو اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے نان اینکر ہیں, انہوں نے بٹھایا اس خاتون کو. وہ خاتون زارو قطار رو رہی ہے. اب اس نے کس سے مانگا نہیں ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری کس کی؟ حکومت کی. اگر وہ پنجاب میں تو پنجاب حکومت میں. اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ہم گداگری کا ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو لگتا ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ مانگیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسئلہ آپ سے بیان کر لیا, ٹاپک ڈیسائیڈ ہو گیا, پھر اس پہ بحث ہو جائے. ہم کیا حل کی طرف بھی آتے ہیں ساتھ ساتھ. مولانا مبشر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں, آپ علماء کونسل میں بھی شامل ہیں. یہ بتائیے گا کہ جس طرح گداگری ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے تیزی, ہماری حکومتوں میں مانگنے کے درس دیا ہے. ہماری حکومتوں میں مانگنے کا درس دیا ہے. وہ خود بھی مانگتی ہے, ہمیں بھی مانگنے پہ لگایا. راشن ہے وہ مانگ رہے ہیں, پیٹرول ہے تو اس کو یہ لائنیں ہیں. ان کا تجربہ بڑا ہے نا مانگنے میں. یہ بات اچھی کی ہے مودی صاحب نے کہ ہماری حکومت جو مانگنے کا درس جو دے رہی ہے ہمیں, اسلام ہمیں دینے کا درس دیتا ہے. تو اب یہ گداگری پھر کہاں سٹینڈ کرتی ہے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی اللہ رب العزت قرآن پاک میں بڑی خوبصورت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کہ سب سے پہلے نماز ادا کرو, پھر زکوٰۃ ادا کرو جو بنتی ہے, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد اچھی طرح مجھے قرض حسنہ دو. اور رمضان کا مہینہ یہ آخری ایام ہے, یقین جانے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بہت اجر عظیم اور 70 گنا زیادہ عطا فرمائے. میں خاص طور پر اپنے حکمرانوں کو کہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ ضرور نکالا کریں اور جو بنتی ہے وہ نکالا کریں. آج ہم مخیر حضرات کو بھی دیکھا ہے, وہ جی لاکھ میں سے 100,000 روپے دے دیتے ہیں, حتیٰ کہ لاکھ میں سے 2500 روپے بنتا ہے جو زکوٰۃ دیں. لیکن لوگ اپنی زکوٰۃ کو چھپا کے تھوڑا بہت بانٹ دیتے ہیں. اور سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ اپنے رشتہ دار ہے, پڑوسی ہے, اور جو واقعی مستحق ہے ان کو پھر اس کے بعد میں دیا جائے. یقین جانے جب ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ یہ کام, یہ جو لوگ محتاج ختم ہو جائیں گے. صدقہ جاریہ کی بات کر رہے ہیں, ساتھ قرض حسنہ کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر وقار بن نیاز ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں قرض حسنہ کی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا قرض حسنہ کی, لیکن کیا خوبصورت ترغیب ہے کہ صدقہ دیں, لوگوں کے لیے چیریٹی کریں. آپ نے جو رحمان فاؤنڈیشن شروع کی ہے, کیسے خیال آیا کہ رحمان فاؤنڈیشن بنائی جائے, لوگوں کی خدمت کی جائے؟ آپ تو کسی اور طرف کام کر رہے تھے, اب ایڈکشن کے اوپر کام کر رہے تھے, تو اس طرف کیسے آ گئے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ہمارے بتائیے گا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ذات باری وہی دینے والا ہے اور وہی کہتا ہے یار کہ میں تمہیں دیا ہے, اس میں سے تم دو اور میں تمہیں دوبارہ اس کے بدلے میں 70 گنا تمہیں دوں گا, اور رمضان کا مہینہ ہے تمہیں 700 گنا کر کے دوں گا. اتنی ہماری خوش قسمتی کہ اللہ کے دیے ہوئے اس میں دینا ہم نے. بالکل. اور ہماری اللہ قبول کرے. ہمارا خاص طور میں جو ذکر کہنا چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا, ہمیں یقین کریں مسائل کا ہی نہیں پتا کہ کس پہ زکوٰۃ بنتی ہے, کتنی بنتی ہے. ہم 1 لاکھ روپے پہ 1000 بات میں نے سنا, میں نے کہا یار میں نہیں کہہ سکتا. آپ سوچیں گے ڈاکٹر صاحب اپنی چیریٹی کے لیے فاؤنڈیشن کہہ رہے ہیں, بھائی آپ 2.5% ہے, آپ 2.5% نکالو اور جتنا بنے علماء سے پوچھو کہ میں نے کہاں سے ڈنڈی مار دیتے ہیں نا ہم لوگ. باقی جہاں تک رہی سے رحمان فاؤنڈیشن یہ اللہ کے نام سے ادارہ ہے, یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنا نام دے دیا, رحمان کا نام. کیا بات ہے. اور اس نام کے
صدقے میں اتنا بڑا کارواں بن گیا, بڑے بڑے اچھے لوگ ادارے میں ساتھ شامل ہو رہے ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں, اسے اللہ کے نام کی برکت سے, اور ہم بھی اسی نام کی برکت سے لگے ہوئے ہیں کہ کام کر رہے ہیں. سوچتے ہیں نا نیکی کرنے کا تو اللہ پاک سبب بھی بنا دیتا ہے, دروازے بھی کھول دیتا ہے اور خود آپ کی مدد کرتا ہے, تو لوگ کارواں میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم رمضان کی بات کریں, چونکہ ہم صحت کو ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم نے یہ پتا ہے کہ ابھی ہم نے جو ڈیز گزارے ہیں اس کو ہم کوارنٹین کہتے ہیں, لاک ڈاؤن کہتے ہیں. تو کوارنٹین میں چونکہ ہوٹلس نہیں کھلے تھے, ریسٹورینٹس نہیں کھلے ہوئے تھے, تو لوگوں نے گھر کا بڑا اچھا اعتدال والا کھانا کھایا ہے. لیکن اب جب ہم نے لاک ڈاؤن کو ایز کیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ دوبارہ سے رجحان کی طرف آ گئے ہیں. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ یہ جو پریکٹس ہے وہ رمضان کے آخری عشر چل رہا ہے اس میں کنٹینیو رہے اور رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہے. کرنی چاہیے جی, بجائے احتیاط ضروری ہے. جو ہمارے ایس او پیز ہیں, ہماری حکومت کہتی ہے, ہمیں ماننے پڑیں گے, ماننے چاہیے. ادروائز جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے کوئی بڑھ نہ جائیں. جی, اور جہاں تک رہی بات یہ اس میں حکومت کا نہیں فائدہ, عوام کا فائدہ ہے. حکومت تو محفوظ بیٹھی ہے, بڑے بڑے پیارے ماسک ہیں ان کے پاس, اتنے پیارے ماسک تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جتنے حکومت کے پاس ہے. تو یہ عوام کا ہی فائدہ, عوام گھروں میں رہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ آیا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ پہ, کورونا کی وجہ سے, یہ گردوں کے مریضوں پہ آیا ہے. سب سے زیادہ امیونٹی ان کی کم ہے, یہ بیچارے نہیں برداشت کر سکتے اور بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ رمضان جو ہم سے جدا ہو رہا ہے, آگے لوگوں نے بڑا کچھ کھانا ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی چاہیے جو گردوں پہ اثر کرتی ہیں, نقصان کرتی ہیں؟ یہ ابھی جو ہمارے قتلمے شروع ہونے ہیں رمضان کے بعد, عید والے دن ہماری یہ سوات ہے قتلمے کھانا, یہ ہم نے سوئیاں تو خیر اتنا لوڈ نہیں ڈالتی, جو ہیوی چیزیں ہیں, سموسے, پکوڑے, چکوریاں, عجیب سی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں, مرغن غذائیں, ہم نے حالانکہ رمضان میں بھی کوئی کم نہیں کیا, رمضان میں بھی ہم نے پورا کیا ہر لحاظ سے, لیکن ہم سمجھتے نہیں فلاں کرائی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, فلاں جگہ پہ عید کے بعد ہم نے عید ملن پارٹیاں رکھنی ہیں. ایک وقت میں 10 کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, ایک وقت میں ایک کھانا کھانا چاہیے. لیکن میرے کو آپ کتنے کھاتے ہیں ایک ٹائم میں, آپ کتنے کھاتے ہیں؟ میری کوشش ہوتی ہے ویسے میں ایک ہی کھاؤں. چلو پھر, اور لیکن جہاں کئی جگہوں پہ علماء کی خوراک زیادہ ہے, یہ بات تو ہے. ایسے میں بھی ایک ٹائم میں ایک چیز. تو جاپان میں یا چائنا میں چلے جائیں ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں. ہمارے دیکھیں ایک میدے نے ہضم کرنا ہے. اگر کوئی ہم شامی کھا رہے ہیں, کوئی جناب بڑا گوشت لے رہے ہیں, کوئی فش لے رہے ہیں, کوئی مٹن لے رہے ہیں, وہ کہ جب دعوتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں, تو وہ اپنی رکھ رکھاؤ کے لیے ہم بے شمار خوراک بنائی ہوتی ہیں دعوت میں, یا کوئی چیز مس نہ ہو جائے. تو اچھا آپ کے سوال سے سوال یاد آیا, یہ ہمارا ٹاپک آج کداگری ہے, جس طرح خوراک کی بات ہو رہی ہے, جو مانگنے والے پیشہ ور, حالانکہ جو غریب ہے بھوک سے مر رہا ہے, اس کی صحت بتاتی ہے کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے. ایسے ہی ہے, پیشہ ور ہوتے ہیں ان کی صحتیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں. اچھا صحت ہونے کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر جب یہ لڑتے ہیں تب دیکھا کرو کتنی طاقت سے لڑتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھیں کہ نشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے مانگنے, کیونکہ ان کو لت لگی ہوتی ہے تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, کمانے کے وہ قابل ہوتے نہیں ہیں. ایک یہ سوال, ایک سوال یہ کہ فار ایگزامپل اب کسی کا پیشہ ہی کمانا نہیں ہے اور وہ صرف مانگنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کما بھی رہا ہوں, گھر میں سب کچھ موجود بھی ہے, جو بھی جھگیاں بنائی ہوتی ہیں, بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا ہے کماتے کہ مانگ کر پھر آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو مانگ کر پیسہ جمع کرتا ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. نمبر 2, اگر آپ سے کوئی سوال کر لیتا ہے ایک دفعہ تو آپ کو ضروری ہے دینا ہے اس کو, اس نے بولا کہ اللہ کے نام کے لیے دے. اگر دوبارہ پھر وہی جب اس کے پاس پیسہ ہے بھی ہے تو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کہیں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ روایتی ہے, روزانہ آتا ہے. روزانہ جو گلیوں میں مانگنے آتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے چہرے حفظ ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں دینا چاہیے. ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ آپ ڈھونڈ کر دیں, سفید پوش کو ڈھونڈے. تو جیسے یہ رحمان فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ بیٹھی ہے تو ان کو آپ پوچھا کریں کہ بھئی کون سا سفید پوش ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تو راشن کہاں ہوگا اس کے پاس, تو اس کے پاس کپڑے کہاں سے آئیں گے, جوتے. آپ اپنے معیار کے مطابق اچھی واسکٹ لیں, جیسے نقیبی صاحب نے بہت پیاری آج واسکٹ پہنی ہوئی ہے, اور بالکل مہربانی اللہ قبول فرمائے. تو میں کہوں گا کہ ہاں جی بالکل اپنے معیار کے مطابق کسی کو ایک جوڑا پہنا دے
इंशाल्लाह वो आपके लिए क़यामत तक सदका जारी। वाह वाह वाह, अच्छा, ये खूबसूरत बात, सेगमेंट में जो खूबसूरत आप ये चीजें पैगाम। देखते हैं ना, जो कि हम थ्रो कर रहे होते हैं, मदनी साहब एक अच्छी सी चिट चैट थ्रो करते हैं, उसके बाद फिर तेवी साहब जवाब देते हैं, हाँ डॉक्टर जी। न्यास, ये जरूरी है ट्रांसमिशन में और खूबसूरती भी है, जहाँ पे हम अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तो कुछ पर्सनालिटीज होती है, उनका अपना यॉनरा होता है, और ये मदनी साहब का यॉनरा किस तरह के चुटकुले फेंक कर जो है ना वो माहौल को लाइटर भी ये करते हैं, सवाल हमें खुश भी सवाल करते आपने हैं। देखा था, देखिए सवाल ना, मदनी ये साहब मेरी ने किया बहन है। भी आजकल बड़ी गमजदा है क्योंकि औरतों को शॉपिंग की पड़ी है और ये हमारे ट्रांसमिशन के साथ अटैच है, तो इनको तो जाने का टाइम टाइम नहीं नहीं, मिलता। तो हो सकता है कि अभी पैसे ना भी हों, ये भी हो सकता है, तो अल्लाह करे इस मेरी बहन के पास पैसे आए तो आमीन। ये अपने भाइयों पे भी ईद निशावत करे। आमीन। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये हम सब भाइयों को ईद दें। माशाल्लाह सही है, माशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह। आप सबके लिए मेरे पास एक हल है, और हल ये कि जो ऑनलाइन ब्रांड्स है आपकी जोजा मोहतरमा के लिए भी, कि ऑनलाइन शॉपिंग करें, खुदारा बाजारों में मत जाएं। सही, बिल्कुल ये ठीक। तस्वीर जो सोशल मीडिया पे हमने देखी है, अगर ये लॉकडाउन दोबारा से आ जाए तो फिर हम चीखकर चिल्लाते हैं कि हमारे पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, तो ये जो तस्वीर हमें सोशल मीडिया पे मौसूल हो रही है, लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग कर रहे हैं, खुदारा ईद आ गई है, कोई पुराना जोड़ा निकालें, उसको हाँ, पहन बिल्कुल लें, ऐसे ही है। अपना ख्याल करें, लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें, बिकॉज मैं कहूंगा इस दफा शॉपिंग की जगह जो पैसे हैं ना, आप लोगों में मास्क फ्री तकसीम कर दें, उसके सही। सैनिटाइजर जो तबरक चला है हर हाथ को लगाने वाला, वो तकसीम करें आपके पास फ्री। है? नहीं, मैं आपसे लेकर जाऊंगा चलिए, मैं अब इंशाल्लाह। आपको जरूर दूंगी। अच्छा, हाँ, मास्क के हवाले से एक मुझे पॉइंट याद आया जो कि मैं ऐड करना चाहती हूँ ट्रांसमिशन में, क्योंकि इससे पहले मॉर्निंग शो भी हो रहा था तो मैं बार बार ये एम्फसाइज करती थी कि N95 मास्क जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, वो सही। आम लोगों के लिए नहीं। आम लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं कि N95 है नहीं है, चाइना से हमने इम्पोर्ट किया था, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हम हुकूमती नुमाइंदों को देखते हैं, हम मिनिस्टर्स को देखते हैं, वो जहां भी जाते हैं तो N95 लगा होता है। इस पर तनकीद भी काफी की जाती है, जैसे कि भी आपने कहा कि मास्क लगा के जाते जाहिर है हैं, वो हमारे मुल्क के मालिक हैं, हम तो गुलाम हैं, लेकिन हम तो आप- हमें तो राया समझते नहीं, वो इंसान समझते हो, तो जो उनके पास है मास्क वही अवाम के पास होना चाहिए। लेकिन ये सवाल दरअसल ये है कि सर्जिकल मास्क जो है वो ही आम लोगों के इस्तेमाल के लिए वो है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि N95 सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, तो इस तगदों में मत पड़े कि N95 ही चाहिए, सिर्फ एहतियात करें और खुदा अच्छा, एहतियात जो करें। आज का हमारा मौजूद बहुत वसत रखता है, इससे बात करनी, हम क्यों बात कर भी रहे हैं। मदी साहब ने कहा कि जिस तरह सरकार पाक की सीरत से मिलता है कि एक शख्स आया उसको पुलाड़ा सरकार ने, ये मास्क हमारे दिया। पास भी है, कोई ये ना कहे कि मास्क नहीं इनके पास है। और देखिए इतनी मास्क सादगी हमारे की पास इंतहा है। बंदी साहब की कि देखिए सर्जिकल मास्क रखा है, N95 नहीं रखा हुआ। हाँ बिल्कुल, अल्लाह करे यही हमारे पास रहे। वो अमीरों गरीबों के लिए कैसे बना, वो तो वजीरों के लिए बना है, वजीरों गवर्नरों के लिए उनके पास ही रहे, हमारे पास यही से चलिए, नासिर साहब हमारा सवाल जो था हम कहेंगे ये- डोंट टच मी कोरोना, ऐदे नेड़े नहीं आना, अगे साढ़े नेड़े नहीं आना। सवाल मेरा जूका तू ही है अपनी जगह, क्योंकि हम जिस तरह इन्होंने कहा कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जी जी, हम देखते हैं सिग्नल्स पर लड़के खड़े होते हैं आपको शीशा साफ करने के लिए, लेकिन उनका मांगने का ये उनका ढंग है, वो शीशा साफ करना शुरू करते हैं, साथ ही आपसे मांगना शुरू आजकल कर मैंने देते ये भी देखा, मेरी गाड़ी के पास एक लड़की आई तो उसने वो फौरन वेपर लगाना शुरू कर दिया, वो एक सर्फ सा जी, उनके जी, पास बोतल बिल्कुल होती ऐसी है, तो उस लड़की को चाहिए कि इस तरह जो है ना रोजी ना कमाए जिसमें उसकी इज्जत नमूस की हिफाजत ना हो, वो किसी के घर में नौकरी कर ले, सही किसी फैक्ट्री में किसी इदारे में जॉब कर ले, वहाँ उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होगी और वो चौक चौक में खड़ी भी नहीं होगी, और उस जहाँ उसकी देखिए, शादी लड़के होगी जो वहाँ भी लड़के इस इज्जत तरह कर रहे हैं, अब ये बताया ना वो मांगने के लिए कर रहे हैं, तो तरीका है। मेहनत के सिर्फ ढोंग रचाया जा रहा है, बस। वहां पे फिर क्या हुक्म आ जाता है? बस नहीं है, ऐसे लोगों की जो है ना दादरसी नहीं करनी चाहिए जो मुआशरे में पाकिस्तान का नाम गंदा कर रहे देखिए, हैं, बिल्कुल, देखिए, वो ये सर्विसेज तो इस्लाम दे रहे हैं को ना। भी डैमेज कर रहे हैं और पाकिस्तान की शनाख्त को भी डैमेज कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनका ये होता है कि वो बता रहे होते हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम आपको सर्विस कर रहे हैं, और सर्विस करने के बाद अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हमारा हक बनता है। देखें पंपों पे भी तो सर्विस लोग देते हैं, वो भी गरीब होते हैं, थोड़ी तनख्वाह में हाँ, काम लेकिन करते कमाते हैं, हैं। लेकिन वो मेहनत कर मगर रहे होते वो हैं। मेहनत कर रहे हैं, उनका पेशा है, वो उधर काम कर रहे हैं ड्यूटी समझकर, वो मांगने के लिए। ये चौकों में एक लोगों को ना ऐसे कह लें कि लोगों का दिल नरम करने के नरम लिए करने कि के यार लिए। ये वेपर लगा रहा है तो ये बड़ा गरीब है, तो फिर वो पैसे देते हैं। मैं कहता हूं कि आप ये पाकिस्तान की शनाख्त में भी इसमें ऐसे ही। इज्जत का मसला है कि पाकिस्तानी लोग चौकों में खड़े औरतों को खड़ी करके, ये इनके पास कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कारखाने नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह हमारी मस्जिदों पे इनकी बड़ी कड़ी निगरानी है, क्योंकि कोरोना ना मंडी में आता है, ना सब्जी मंडी में आता है, ना मवेशी मंडी में आता है, ना वो कोरोना बाजारों में आता है, वो मस्जिदों में आता है। बहुत खतरा मस्जिदों को, सबसे सही। ज्यादा पुलिस को और हुकूमत को मस्जिदों में कोरोना नजर आता है।
सदर पाकिस्तान भी मस्जिद में देखने गए। मैं कहता हूँ फुर्सत मिले तो मंडियों में भी चले जाओ, सब्जी मंडी में भी, और वहाँ भी लोग जा रहे हैं और ऐसे घुल मिल के रह रहे हैं जैसे ईद होती है और उनको पता ही नहीं है कोरोना है। तो मेरी अपील है, जैसे मस्जिदों में आपको कोरोना नजर आता है, इसी तरह मैं अपील करूंगा ये चौकों में कभी खड़े होकर देखो कितने गदागर जमा होते हैं, वो पाकिस्तान की शनाख्त को भी डैमेज करते हैं। हुकूमत को चाहिए इनको उठाकर जेल में ले जाए और वहां इनकी सलाह करे, उसके बाद छोड़े, इनको कोई नौकरी दे। जैसे मैं सलूट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब साहब को कि उन्होंने एक MA पढ़ी लड़की को झाड़ू लगाती थी, वो वायरल हुई उसकी वीडियो, और उसको फिर बुलाकर नौकरी दी। ये बुजदार साहब को हम सलूट करते हैं, अच्छे काम की तारीफ करते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें हाथ अपना रोकना होगा। नौजवान जो है, जिन्हें भी हम लोग को देखते हैं, वो बच्चे हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, काहली और सुस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से मांगना उनका शौक भी बन जाता है, उनकी मजबूरी भी और उनकी आदत भी। अगर हम अपना हाथ रोकेंगे तो ये लोग मांगेंगे भी नहीं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कीप वॉचिंग रमजान रन। वो फिर लोग अपना मकसद पूरा करते हैं, उनमें से माफिया भी होते हैं। वो एक घर के 7 फर्द आ जाते हैं, वो लेकर 5000 का राशन होता है, वो दुकान को 2500 का देकर 2500 वो दुकानदार को बच जाता है, 2500 वो ले जाते हैं। वो 5 लोग आते हैं, 7500 जमा हो जाता है। उनको तो चाहिए कि रोज ट्रक आए तो हम राशन ले। ये एक माफिया बन जाता है जो हकदारों की इज्जत भी खत्म कर देते हैं और हकदारों का हक पे डाका डालते हैं। इनको मैं डाकू कहूंगा कि ये वबाई डाकू हैं कि वबा के दिनों में भी इन्हें मौत नहीं याद आती और ये किसी गरीब के जो घर में बैठा उसके हक पे डाका डालकर किराने वाले को सस्ता बेच देते हैं। ऐसा हमने केसेस देखे हैं, लेकिन ये जुटाई वाली जो बात है ना, मतलब हमने देखा है कि आपने इज्जत नफ्स की बात की, लोगों का नफ्स मर गया है, लोग ढीठ हो गए हैं। आप किसी को मना करें किसी सिग्नल पे किसी मांगने वाले को, वो जबरदस्ती वही खड़ा रहेगा। मतलब आपने इज्जत नफ्स या खुददारी वाला कोई एलिमेंट कभी इनमें देखा है? तो इनकी तरबियत हुकूमत को करनी चाहिए कि जैसे जेल में ले जाकर दूसरे मुजरमों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, इनको चाहिए कि सारे चौकों से इनके पीछे जो सरगना है उनको भी पकड़ा जाए, जो इनको खड़ा करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं, जो ठेके के नाम पे मशहूर हैं, जो ठेके लेते हैं चौकों के, उनको भी पकड़ना चाहिए और साथ उनको जेल भेजना चाहिए और तब तक उनको नहीं छोड़ना चाहिए। इनके लिए कुछ सजा ऐसी मुतय्यन होनी चाहिए कि इंदा नसीहत हासिल करे, इबरत हासिल करे और वहां जेल में इनको काम सिखाया जाए, काम करने का आदी बनाया जाए। जब ये काम करने के आदी बन जाए तो फिर इंशाल्लाह ये आकर काम करेंगे, ये मांगेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है। लेकिन देखने में ये आता है, मैं एक जगह स्टोरी पढ़ रही थी, स्टोरी पे लिखा हुआ था कि एक घर में चोरी हुई, तो वहां पर चोरी होने के बाद उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप मजीद ताले लगा लें। तो उसके बाद फिर अगले दिन ही दूसरे घर में चोरी हुई, उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दी कि आप 2 की जगह 4 ताले लगा लें। उसके बाद फिर तीसरे घर में चोरी हुई तो उन्होंने कहा कि आप 4 की बजाय 6 ताले लगा लें। मतलब ताले लगाने की इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, लेकिन चोर किसी ने नहीं पकड़ा। तो ये हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, हमें डायग्नोस करना पड़ेगा अपने हवाले से कि आखिर हमने करना क्या है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमें अपना हाथ रोकना पड़ेगा, हमें तलाश करनी पड़ेगी। इसमें कुरान पाक में इतनी दफा जिक्र आया इस चीज का कि आप तलाश करो और तलाश करके दो। तभी से हमारे इर्द गिर्द बड़े सारे लोग होते हैं इस तरह के। बिल्कुल ऐसी है। साथ अगर मैं फाउंडेशंस की बात करूं तो जिस तरह लाहौर के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे फाउंडेशन रमजान में खास तौर पर निकल आती हैं। पूरे सालों फाउंडेशन नजर नहीं आती है कि रमजान जैसे ही आता है, जिस तरह चांद रमजान का चढ़ता है, इन फाउंडेशन के चांद भी चढ़ जाते हैं। ये भी एक ऐसे गदागर हैं जो फाउंडेशन का रूप धार के आ जाते हैं, धार के आते हैं और ये फाउंडेशन का लिबादा उड़ के ये लोग सदकात ज़कात जो है ना ये लोग इकट्ठा करते हैं और ये डाकू हैं वो फाउंडेशन जो रूटीन में काम कर रही है, ईमान फाउंडेशन होगी, सुंदस फाउंडेशन है, कारवान इल्म वाले हैं, ये जो फाउंडेशन जो रूटीन से काम कर रही है इनका हक खा जाते हैं। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी फाउंडेशंस का कला कमा करे। रजिस्ट्रेशन जो फाउंडेशंस की जाती है उस वक्त देख सोच के रजिस्ट्रेशन की जाए। ये नहीं कि किसी सरकारी अगर आदमी की जेब गर्म होगी तो फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन कर दी जाए, नहीं, देखा जाए ये वाकई फाउंडेशन काम करने वाली है नहीं है, कब से इसका वजूद है, कब से नहीं। बल्कि यहाँ पे ये ओपिनियन दूंगा मैं कि हुकूमत को चाहिए कि 4-5 साल का अरसा रखे कि वो फाउंडेशन काम करे, उसके बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको अप्रूव किया जाए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और होता ऐसा ही है, रूल है वगैरह कि 3 साल तक उसको देखा जाता है, 3 साल के बाद हुकूमत उसको फंड देती है या इजाजत देती है, रजिस्टर करती है। लेकिन ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, ऐसे ही मैं NGO को नई देखता हूँ, बिल्कुल जब
یعنی کہ ابھی انہوں نے کی ہوتی ہے، چند ماہ ہوئے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر کی ہوتی ہے، اور پلان کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے 6 ماہ پہلے شروع کر لیں. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ صدقہ زکات کا پیسہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی صدقہ زکات کے پیسے اپنے اوپر لگاتا ہے، اس یہ کسی کے پاس رہیں گے بہت بری حالت ہوتی ہے. آپ بلیو کریں، میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، بڑی بابرکت جگہ پہ، اور اس لیے رمضان کے دنوں میں نے قرآن پہ حلف دیا ہوا ہے کہ یہ پیسہ مجھ پہ حرام ہے، رحمان فاؤنڈیشن کا، میرے بچوں پہ حرام ہے. صحیح ہے. کبھی ہم نے پانی نہیں پیا آج تک فاؤنڈیشن کے پیسے کا. 100 بندوں کو کھانا پکتا ہے، وہ لیتا چند بنا لیا کچھ ویک کے بنا میرا چند. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ صدقہ زکات جو لوگ دیتے ہیں اس میں اگر ہم اپنی تنخواہیں رکھتے ہیں، یا جو آنر چلانے والے ہیں، اور یہ رول ہے اگر کوئی فاؤنڈر ہے، کوئی چیئرمین ہے، جو عہدیداران ہیں، وہ اس میں سے نہیں لے سکتے. ہاں لوگ کام کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے ادارے کے ساتھ کئی 100 لوگ منسلک ہیں، ان کا حق ہے، جو ڈاکٹر ہیں، اسٹاف ہے، ٹیکنیشین ہے. لیکن اگر میں خود ہی اپنی ایک بہت بڑی پے رکھ لوں تو میں سمجھ ڈر لگتا ہے. دیکھیے آپ ایک ڈاکٹر صاحب تسی جوڑے ہی بڑے نے، تسی وہی کھاؤ تھوڑے تھوڑے کر کے جڑے پہلے جوڑے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں خود اپنی اوپیڈی کرتا ہوں. میں 5 ملین کی میری اپنی اوپیڈی جو اپنے کام میں ادھر سے 1 ملین اس ادارے کو بھی دیتا ہوں، رحمان فاؤنڈیشن کو. یہ ضرورت ہے اس ادارے کی. جہاں تک رہی بات یہ اگر پیدا کر کے ہمارے سے ہم بات کریں، اسلام آباد میں آپ کو ایک بندہ نظر نہیں آئے گا مانگنے والا. کم ہے، بہت کم ہے، ابھی ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں وہاں پہ اٹھا کے لے گئے لوگوں کو، اور وہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کو جناب ان کی سزا ہے مانگنے والے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں نظر آ رہے. اسی طرح ایک واقعہ ہوا تھا 1998 میں، جب بہت زیادہ گداگر ہوئے تھے لاہور کے اندر. تو یہاں اصل میں اسلام آباد میں ایک بات ایڈ کر دوں، وہ کیوں نہیں مانگنے دیتے؟ کیونکہ وہاں خود مانگنے والے بیٹھے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. سیاسی گفتگو کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. میں اسی والے سے کہہ رہا تھا کہ 1998 کے اندر داتا دربار کے پاس بہت زیادہ گداگر ہو گئے تھے. وہاں پر ایک ادارہ بنا دارالرحمت، سابق آئی جی پنجاب حاجی بیبرمان کے انڈر. وہاں پہ سب گداگروں کو اٹھا کے لاتا جاتا تھا، وہاں پہ ان کی اصلاح کی جاتی تھی. ان کو پہلے تو کھانا، نماز، دین کی طرف. میں وہاں پہ رہا ہوں اس جگہ پہ، وہاں پہ میں نے ایڈکشن کا علاج کیا، نشے کا لوگوں کا. تو میں نے دیکھا ایسے ادارے ہونے چاہیے، اس حکومت کو بھی بنانے چاہیے. گداگروں کو وہاں رکھیں، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو آپ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، میں جو کام کر رہا ہوں نا، میں آج بتانے لگا ہوں کہ اتنے دن رمضان گزرے ہیں میں نے کبھی نہیں. میں نے جو طریقہ اپنایا نا، میرے پاس جتنے 5 خاندان رہ رہے ہیں، اور ہر کمرے میں 4 بیڈ ہیں، 4 ہی 4 پہیے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز میں نے ادھر رکھی. میں ان کو پیسے دے کر آتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے دودھ لائیں، اپنی مرضی سے مہمان نوازی کریں، اپنی مرضی سے کھانا کھائیں، اپنی مرضی سے جہاں مرضی جائیں وہ پیسے سیو کریں. یعنی خوددار سسٹم، یعنی ان کے اوپر میں نے شکایت سسٹم بھی نہیں رکھا. نہ مجھے وہ شکایت لگا سکتے، نہ میں سنتا ہوں. میں کہتا اگر سلوک سے تم رہ سکتے ہو ادھر تو رہو، مجھے شکایت نہیں لگانی. یعنی اس طرح رہیں جس طرح وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہو کہ ہمارا ہی گھر ہے. یہ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ خودداری سسٹم ان کو سکھائیں کہ آپ فقیر نہیں ہیں، آپ جو ہے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اس طرح کا سسٹم ہر فاؤنڈیشن کو چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں ہر جگہ پہ کہ آئی سلیوٹ یو، لیکن وی سلیوٹ یو بیسیکلی کہ آپ نے آج اس چیز کا ذکر کیا ہے. لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر ہم نیکی کا کام کریں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو خوددار بنانا، مطلب ان کے اندر عزت نفس کو پیدا کرنا، خود ہی کو پیدا کرنا کہ آج میں تمہیں دے رہا ہوں، اور پھر دینے والی ذات اللہ کی ہے جو مجھے نواز رہی ہے. اور آپ کی یہ بات میں آگے اور بڑی کر دوں، ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. یہاں کوئی بھی آپ کو دیہڑی مل جائے تو کریں، وہ پیسے سیو کریں، اپنے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ لیں. جب آپ کا اپنا بن جائے تو آپ دوسروں کو یہاں جگہ دیں. چلیے جی، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھا ڈاکٹر صاحب سے وہ پوچھ لیں لازمی کہ گردے کس وجہ سے خراب ہوتے ہیں، وہ چیزیں ذرا. اچھا مجھے پتا ہے آپ بہت خوفزدہ ہو گئے، ڈاکٹر صاحب آئے، آپ کو گردوں کی فکر پڑ گئی ہے. آپ بلاتے ہی روز گردے والے. اصل میں اگر آپ پراپرلی پانی سے نہیں پیے تو منی صاحب آپ کو کچھ نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ. لیکن تیری صاحب یہ سیشن جو ہے نا، دراصل یہ 1 to 1 ہے. یہ تیری صاحب سوال کرتے ہیں، مدنی صاحب سوال کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. اس میں ہوسٹ ہم دونوں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ہوسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہوسٹ ہے تو ہم بھی ہوسٹ ہیں. ماشاءاللہ آپ ہوسٹ سوال کریں ذرا ڈاکٹر نہیں، آپ تو پھر دوست بھی ہے نا ہوسٹ کے ساتھ. پھر اس میں جو آپ ضروری ہے جو کہہ رہے ہیں اس میں 12 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی، اور 12 ہی علامات ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں 12 وجوہات پہ آئیں تو پہلی وجہ ہے شوگر ہائی رہنا، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، پروٹین کا زیادہ خارج ہونا یورین کے اندر، البومن کا خارج ہونا. ہمیں پتہ نہیں جھاگ کتنی آ رہی، کبھی ٹیسٹ نہیں کراتے یورین کا، وہ 150 آنی چاہیے، ہماری یہ 1500 آ رہی ہوتی ہے، 2000 3000 آ رہی ہوتی ہے. پانی کا کم استعمال کرنا اور صاف استعمال نہ کرنا. پھر ہماری کھادیں ہیں جو تنگ کر رہی ہیں، ہمیں فصلوں میں ڈالی جا رہی ہیں،
فلاں یوریا نام نہیں لینا چاہ رہا. یوریا بہت تنگ کر رہا ہے, ہمارے بلڈ کے اندر یوریا بڑھ رہا ہے, وہ کھاتے ہیں کھا کے. نمبر 6 ہمارے سٹون جو بنتے ہیں بار بار, وہ ہمیں خراب کر رہے ہیں, وہ گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں اگر بار بار سٹون بن رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے کچھ جات ہیں, طاقت کی میڈیسن ہے, وہ گردوں کو ڈیمیج کرتی ہیں. پھر ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا, ورزش نہ کرنا, پھر ہماری سیلف میڈیکیشن ہے, خود ہی ڈاکٹر بن کے ایک مسئلہ میڈیکل اسٹور میں جا کے, باہر کے ملکوں میں کہاں دوائیاں ملتی ہیں آپ جا کے میڈیکل اسٹور سے لے لیں, ہم خود ہی جا کے خود ہی لے لیتے ہیں, وہ بھی اینٹی بایوٹک, ہیوی قسم کے اینٹی بایوٹک. گاؤں میں نے دیکھا لوگ خود کہتے ہیں یہ پیلی دے دے, یہ کالی دے دے, یہ وہ ڈاکٹر خود ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا یہ 10-12 وجوہات ہیں. اسی طرح جو علامات ہیں وہ بھی 12 علامات ہیں جو گردے خراب ہونے کی. پہلی علامت ہے ہمارے جو جب گردے خراب ہوتے ہیں تو سب سے خطرناک جو علامت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں گردوں میں درد ہی نہیں ہوتی. کبھی کسی گردے جن کے ختم ہوتے ہیں, جن لوگوں کے جو ویدی صاحب ہو لیں, کوئی لے لیں, ان کو بالکل نہیں پتہ چلتا نہ ان اسکرین پہ جا کے جب آپ کسی قابل نہیں, گردوں میں درد نہیں ہوتی پہلی بات. اچھا, جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کبھی کسی کو گردے میں درد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ماں سوائے جن کو سٹون ہوتے ہیں, سٹون کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے لہذا بات, لیکن گردے ختم ہونے سے کبھی درد نہیں ہوئی. مطلب یہ ایسی سائلنٹ آپ اسے کلر کہہ سکتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں سانس پھولتا ہے جب گردے ختم ہوتے ہیں, متلی ہوتی ہے, الٹی آتی ہے, آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ کو بے چینی ہوتی ہے, آپ کو نیند کم آتی ہے, آپ کو بھوک کم لگتی ہے, آپ کی آنکھوں کے نیچے ایک سمٹم ہے جو ہمیں صرف ایک ہی سمٹم کا پتہ ہے ناظرین کو کہ آنکھوں کے نیچے سویلنگ. ہاں یہ ایک سمٹم ہے, تو اگر آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہو یا پاؤں پر سویلنگ ہو تو گردوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سمٹم آئے, یہ ان لوگوں کو آتا ہے جن کی پروٹین زیادہ خارج ہو رہی ہوتی ہے. اب ہمارے گردے ہمیں پتہ نہیں, اتنی ساری سمٹم ہے, اور یہ جب سمٹم آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم غلط رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں, غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, غلط حکیموں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, غلط حکیموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, غلط لوگوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنا غلط علاج کر رہے ہوتے ہیں, میدے کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ میدے کا تعلق ہی نہیں ہے. کوئی یوریا بڑھا ہوا ہے بلڈ کے اندر, کریٹینائن بڑھا ہوا ہے, افن پیدا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, میدے کو ٹھیک کر رہے ہیں, پھسلیاں کھا رہے ہیں, ہم جناب دمے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ٹی بی کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ہم ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ہم غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. نیند کی دوائی لے رہے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی, وہ تو نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ تمہارا ایچ بی کم ہو گیا ہے, خون کم ہو گیا ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جگر خون بناتا ہے, ایسا ہی ہے. ابھی پتا چلا کہ نہیں, جگر نہیں, گردے خون بناتے ہیں. گردوں کا کام ہے ریڈ سیل بنانا. گردے ریڈ سیل بنائیں گے, وہ اینٹیں بنائیں گے تو آگے جگر خون بنائے گا. تو خون تو بن نہیں رہا, گردے کام نہیں کر رہے, اس لیے وہ خون کم ہونے کی وجہ سے سانس پھولتا ہے. یہ ہارٹ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے, آگے پمپ کو خون نہیں مل رہا, وہ جناب بندے کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ پہ جب کوئی اچھا ڈاکٹر, سمجھدار ڈاکٹر کہتا ہے یار اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرواؤ, تب پتہ چلتا ہو بھی گردے تو تمہارے کام نہیں کر رہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے RFT ٹیسٹ مجھے بھی کروانے ہیں, یہ سوہا آپ کو بھی کرانے ہیں, یہ علامہ صاحب کو بھی کرانے ہیں, عارف صاحب کو, یہ جتنے پروگرام دیکھ رہے ہیں دنیا میں, پوری دنیا جہاں جا رہا ہے, ہمیں اپنے RFT ٹیسٹ کرانے. 1000 کے ٹیسٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ٹیسٹ فری کر دیں گے سر, سب کے فری, زکات میں نہیں سر, نہیں اپنی جیب سے. سر میں وہی بتا رہا ہوں, ہم یہ جو ڈیالسس کر رہے ہیں وہ زکات فنڈ میں کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ خود کر رہے ہیں, جو ہمارے پینل کے سر, سب کے, یہ پورے پینل کے, پورے لاہور کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ہمارے پاس آ کے فری ٹیسٹ کرائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, آپ یہ بات آج کر رہے ہیں, میرے خیال سے کوئی تیسری چوتھی بار میں ایمفسائز کر رہی ہوں ٹرانسمیشن میں اس بات پہ کہ ہمیں ویسے بھی اپنے ریگولر ٹیسٹ جو ہے وہ ہر 3 ماہ کے بعد کرانے چاہیے, تاکہ ہم ڈائگنوز کر سکیں. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری اندر ایگزسٹ بھی کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتی, اور جب ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا. اس وقت وی کیم ٹو ریئلائز کہ ہمیں یہ بیماری ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. کم ٹو دا پوائنٹ اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں, مطلب آپ کی جانب آؤں گی. اگر ہم بات کریں آج کل کے حالات کی تو ہم نے دیکھا یہ کہ مانگتا تو ہر کوئی ہے, لیکن آپ نے جو کہ پہلے ایک واقعہ بھی سنایا کہ اسلام میں بیسیکلی ممانعت ہے اس چیز کی کہ مانگے نہ, محنت کریں, کمائیں. لیکن اصل میں اگر کوئی مانگے تو کون مانگ سکتا ہے, کس کو ہم حقدار کہہ سکتے ہیں, کس کو اجازت ہے مانگنے کی, اور کس صورت میں اجازت ہے؟ دیکھیں آپ کے دروازے پہ ایک دفعہ تو جو بھی آئے, آپ کے پاس تو کوئی آلہ نہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں. اس دور میں آپ اس کو دیں ایک دفعہ, جب دوسری دفعہ آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں رہتا ہے, اس کے سورسز کیا ہیں, آپ پہلے اس پہ غور کریں. اگر واقعی اس بستی میں وہ غریب ہے تو اس کی دوسری طرف سے گواہیاں لے لیں اور اس کو خود آنے کی بجائے اس کے گھر پہ جائیں. مگر یہاں ایک واقعہ ضرور میں نوٹ کراؤں گا. کہتے ہیں کہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے گھر کے 8 دروازے تھے. حاتم تائی بیسیکل غیر مسلم تھا, تو اس کے گھر کے 8 دروازے تھے, اور جہاں سے فقیر آتا تھا نا
वो किसी को झिड़कता नहीं था, 7 दरवाजों से मांगता था, 7 पे ही देता था। 8वें पे आता था तो कभी नहीं कहता तुम 7 दफा लिया तो 8 के दरवाजे पे मेरे पे दोबारा फिर अब दस्तक दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो उनकी बेटी ने मेरे महबूब के सामने अपने बाबा की सखावत का जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सबसे बड़े सखी के पास खड़ी हो, जो सखियों का सखी है। अल्लाह ने अपने महबूब पे सखावत खत्म कर दी। इतनी सखावत मेरे नबी करते थे रमजान में। तो आपने उसको सवारी भी दी और साथ अपने गुलामों को कहा कि इसको घर छोड़ के आना और रस्ते में इसकी तरफ भी ना देखना, इसको अपनी बहन समझना, अपनी माँ समझना। तो ये तारीख बताती है कि अगर आपके दरवाजे पे सवाल आ जाए वो अम्मा साइला फला तनहा, उसको झिड़कना नहीं, जो आपको बेतफीक है वो लाजमी दे। मगर आइंदा अगर दोबारा वो पेशे के तौर पे रोजाना आना शुरू कर दे तो वही वाकया है कि हुजूर ने उसको कुल्हाड़ा लेकर दिया और उसको मुआशरे का हिस्सा बनाया। हमें भी चाहिए कि इन रवायती फकीरों का जो है ना, कई जगह बदतमीज भी होते हैं। हाँ, कई बदतमीजी करते। हाँ, यहाँ भी एक बार नोट कर लें, कवि साहब ने बड़ी सोनी की, मेरे चन्न देर ना बोले, मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, माशाल्लाह मुस्कुराहट आ गई मेरे चन्न दे चेहरे पे। बड़ी देर से बोले, चलो देर आए दुरुस्त आए। ऐ मैं चाहना सा कि हमारे यहाँ जब बददुआ देते हैं तो फिर कहते हैं जी ओहो फकीर की बददुआ लग दी। भाई आप जब तक किसी पे जुल्म नहीं करते आपको किसी की बददुआ नहीं लग सकता। बददुआ मजलूम की लगती है। अगर आपने उस पे जुल्म किया ही नहीं, आपने तो बोला भाई अल्लाह आपका भला करे, आपने उसको इस काबिल नहीं समझा कि ये हकदार नहीं है, तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दार नसीहत करके सहरी के बाद सोना होता है, 7 बजे वो सोना हो, उस वक्त एक फकीर हमारे आता है और उसने जो दस्तक इस तरह देनी होती है कि एक छड़ी रखी हुई है और उसने वो बजानी। हाँ जी। और फिर मैंने नीचे आया तो उसने बड़े गुस्से से कहना कि ये 100 रुपए का नोट। और ये मैसेज तो कहा जाता है वो हक समझते हैं। आप गाड़ी में बैठे हो या आप घर में हो, टक 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 और बड़ी सख्ती के साथ, और शीशों को निशान पड़ जाते हैं। कई दफा मैंने देखा मेरी को निशान पड़ जाते हैं, देखिए आप मेरी गाड़ी को निशान पड़ गए। अच्छा। तो मैंने तो कभी झिड़का नहीं, क्योंकि हम खुद लोगों को बताने वाले हैं, बल्कि ड्राइवर को बोला होता है कि ये पढ़े तो ये दे। मैं खास करके अपने नाज़रीन को बताऊं जो मैं करता हूं, मैं कभी किसी जवान को पैसे नहीं देता, बूढ़ों को देता हूँ। बूढ़े क्यों मांगते हैं? उनकी औलाद उनको देती नहीं। अच्छा, देखा उलमा कम ही किसी को देते हैं क्योंकि वो एहतमाम करते हैं लोगों को खिलाने का। हाँ जी, लोगों को खिलाने का नहीं, उलमा देते हैं, मैंने देखा है ना। आप देखिए उलमा इकराम खर्च करते हैं। ये लोगों ने बात वैसे मशहूर की हुई है कि उलमा इकराम कम खर्च करते हैं। ये मैं इनकी नजर करना चाहता हूँ कि तमाम उलमा इकराम खर्च करते हैं, मगर वो आपकी तरह खर्च नहीं करते। वो इस तरह करते हैं कि जितने उनकी नजर में लोग जरूरतमंद होते हैं वो उनको नजर में रखते हैं। होता है लोगों की नजर में ये होता है कि जिसके इनको नजराने मिल रहे हैं लोग ये देखते हैं। हाँ जी, नहीं हमें मिलते भी हैं, जैसे कि आपने भी मुझे ईदी देनी है। हाँ जी, तो हमें मिलते भी हैं। डॉक्टर साहब ने भी देखे ईदी में मैं गिफ्ट किया कि आपके टेस्ट फ्री, वो भी डॉक्टर साहब की पॉकेट से, सदका पे नहीं लगता। हाँ जी, हमारे लिए ऑनर होगा। माशाल्लाह, थैंक यू। मेरा चन्न हो गया, ऐसे वास्ते मैं चन्न किया है। यानी कहने का मकसद है कि इस जितनी हमारे पैनल पे गुफ्तगू हो रही है, हमारा यही मकसद है कि जितने हमारे गदागर रवायती बन चुके पेशावर, उनके लिए हमारा पैगाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कॉपी करें। आप कलमा पढ़ते हैं तो जब हमारे नबी ने अपनी चीज के लिए किसी के आगे सवाल नहीं किया, हाथ नहीं फैलाया, बल्कि माँ माशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला तैयबा तारा कहती हैं जब हजूर दुनिया से गए तो हमारे घर में जो दिया जलाने के लिए आयल भी मौजूद नहीं था। मैंने अपनी पड़ोसन से आयल लेकर, तो और किसी दीवार को भी नहीं पता होता था। ये आलम था कि खुद जौ की रोटी खाकर फाकों से जौहर लटाते थे मुस्तफा। अपने घर में से एक बकरी भी अगर पड़ी होती थी तो कहते थे जो रान घर में रह गई वो हमारी है, वो किसी की है। जो 3 राने आपने तकसीम कर दिए वो सदका जारिया हमारे लिए बन गया, और बाकी बन गया जो एक पड़ी है वो खा लेंगे, खत्म हो जाएगी। वल बाकियात सालिहात, आपका वही है जो आप खर्च कर देंगे। रहमान फाउंडेशन पे खर्च कर दें, सुंदस पे कर दें, फरवश पे कर दें, किसी भी आप फाउंडेशन को दे जो अल्लाह के लिए काम कर रही है। और मैं खास करके यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ अपने चन्नों को कि मेरे चन्नों, तुम अपने आसपास गरीब बुजुर्गों को देखो। एक चाय की दुकान पे कह दो कि इनको 2 टाइम चाय पिला दो। डॉक्टर को कहो कि जब भी मेडिसिन लेने आए तो इनको मेडिसिन फ्री दे दो। खाने वाले होटल पे कह दो कि मैंने मलिक रियाज साहब के बारे में सुना है कि 7 बंदों से उन्होंने शुरू किया कि होटल पे कह दिया कि इनको आज देखें उसका दस्तरखान हजारों में,
लाखों में। मदनी साहब, जहाँ तक मैं चीज समझता हूँ, सुबह बात करें, तो मैं जो चीज समझता हूँ कि अगर हम लोग जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें, लेकिन हमारी हुकूमत का काम ऐसा है, जो पेशेवर गदागर इतनी ढीठ है, ये डिटाई पे है कि ये लोग नहीं बाज आते जितना मर्जी कर लें। ये हुकूमत का काम है, जबरन सख्ती से अगर अमल दरामद करवाए तो फिर ही कुछ हो सकता है। और हम भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इस मीडिया के थ्रू, लेकिन हमारी हुकूमत का काम है कि ऐसे लोगों के लिए जो मुहैया करे, कोई उनके लिए कारोबार मुहैया करे, कोई वसाइल बनाए। तो आपकी बात को ही सेकंड करती हूँ कि चले उनको तो कारोबार कराना है। आपने कहा कि मैं किसी जवान को देखता हूँ तो मैं पैसे नहीं देता। हमने क्या देखा है? हमने तो बच्चे बेशुमार देखे हैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चे। इतनी सी बच्ची आती है और वो आपको बड़े प्यार से कहती है आप बहुत प्यारी हैं, प्लीज पैसे दे दे, मैंने खाना खाना है। हम कहीं कुछ खाने के लिए जाए, कल की बात है, तो वो कहती है मुझे भी खिला दे, मुझे शवारमा ले दे। मतलब इस तरह के भी लोग इर्द गिर्द मौजूद है। तो बच्चों, देखिए हम तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, बाशऊर पढ़े लिखे लोग, लिटरेट पीपल जिन्हें हम कहते हैं, वो हमें हमारी ट्रांसलेशन सुन रहे हैं। हमारी महफिल सुरूर की है, शौर की है। देखिए सुरूर की महफिल जो है, लेकिन वो सुनने का फायदा भी तो किसी को होना चाहिए ना। अब वो लोग हमें देख रहे हैं, उनको तो पता है कि मांगना नहीं चाहिए, गदागरी को हम बुरा समझते हैं, लेकिन उन बच्चों को कौन गाइड करेगा? दरअसल ये इस्लाम से दूरी है। असल में बच्चों को गाइड करने वाले बच्चों को इस काम पे लगाते हैं। माँ बाप का कसूर है कि माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कि आपने इतने पैसे लेकर आना है। एक अंडे वाले बच्चे से मैंने पूछा, बेटा आपके पास कितने अंडे? बड़ी सर्दी थी, धुंध पड़ी थी, मैं गाड़ी रोकी तो मैंने उसको बोला कि कितने अंडे? कहते जी मेरे इतने रह गए। मैंने कहा लाओ सारे दे दो। कितने के? मैंने कहा ये इतने। मैंने कहा ले, और ज्यादा पैसे मैंने उसको दे दिए और उसको बोला बेटा आपने जिस सीधा घर जाकर सोना है। मेरे दिल में नियत थी कि अगर 2 घंटे ज्यादा सो लेगा ना जाकर तो मुझे इसके सोने का सवाब मिल जाएगा कि इस बच्चे को सुकून मिल गया है कि ये इतनी धुंध और सर्दी में ये रोड पे खड़ा है। मगर जब दूसरे दिन मैंने उसको देखा ना तो वो फिर उधर ही खड़ा। मैंने बोला यार आज बच्चे तुम इस टाइम फिर इधर खड़े? कहते जी मैं इंतजार में था कि यहाँ से कोई और गुजरे तो इस तरह मेरे अंडे जो ना ले ले। तो मैंने उसको बोला कि कल आप उस जब आप गए तो आपकी मामा खुश हुई? कहते नहीं, उन्होंने अंडे बढ़ा दिए कि आप जल्दी बेच के आ गए तो आपने उस टाइम ही आना है। तो मैं फिर गौर से सोचा कि ये माँ बाप का हवस जो है ना ये खत्म नहीं होता। दरअसल ये जो है ये इस्लाम से दूरी है। उन वालिदैन की जो अपने बच्चों को अंडे ज्यादा देंगे कि आप जाएं और जाकर बेचिए, लेकिन जल्दी घर ना आए। तो दरअसल हमने ये मैसेज उन लोगों को तो पहुंचा दिया जो टीवी देख के बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, लेकिन उन तक कैसे पहुंचाया जाए? दरअसल उन तक रसाई हुकूमत की है। आप ऐसे सेंटर्स बनाए जहाँ पर इन सबको पकड़े। एक दफा तो आपको जुल्म नहीं करना, एक दफा आपको थोड़ी सी ना सख्ती करनी पड़ेगी, मुशक्कत से काम लेना पड़ेगा। इन सबको पकड़े वहां डाल दें। माँ बाप को पता हो हमारे बच्चे अंदर है तो खुदा कल उनको मांगने के लिए तो नहीं भेजेंगे, ये सेंटर्स बनाने के लिए। 3 माह के लिए कतरीना में डाल। और नहीं, मैं और चाह रहा हूँ कि ये चीजें सिलसिला इनका है कि जिस तरह सोहा ने बात की कि इनको अंदर कर देना चाहिए, बच्चों को हवालात में नहीं सेंटर्स बना देना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला जो है हमारे यहाँ ये है कि हुकूमत ने ये कहा कि चाइल्ड लेबर जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, बच्चे तालीम हासिल करें। लेकिन हुकूमत गदागरी जो है, बच्चे जो मांग रहे हैं उनको पाबंदी लगा दी। मैं यहाँ एक बात नोट करना चाहता हूँ कि ये जो भट्टे पे काम करते थे बच्चे, उनको हुकूमत ने फी माहाना 1000 रुपया लगाया था पिछली हुकूमत ने। तो अब वो सुना है कि उन बच्चों का जार खत्म कर दिया है कि वो बच्चे अब फिर वही भट्टे ईंटें डालने शुरू हो गए। उनको लालच था कि 1000 रुपया मिलता तो वो माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते थे। अब वही मेरे एक दोस्त है सरमद साहब, तो उनके भट्टे हैं ईंटों के, उन्होंने मुझे बोल दिया कि अब वो हजार खत्म कर दिया वो बच्चों का, अब बच्चे फिर वो ईंटें डालने शुरू हो। तलीम उनके लिए अब फिर ख्वाब बन गया। अच्छा, हस्ले कलाम सारी बात का बंदी साहब क्या कहेंगे कि ये हमने देखा कि सूफिया कराम का एक खिता है लाहौर में, और ये अज़ाम का एक अमता, ये सूफिया का खिता कहते हैं, ये शहर सूफिया कहते हैं। सूफिया कराम की जो खानकाहें थी जो बेहतरीन तरबियत का माहौल फराहम करती थी, वहां कोई गदागर भी आया तो उसे खाना खिलाया गया है, खाना खिलाकर अपनी बात सुनाई गई है। वो देखें कोई मांगने वाला आया तो फिर इल्म पढ़ कर गया है। आप तालीमी इदारों में किस हद तक इसको जिम्मेदार करते हैं? तालीमी इदारे जो है हमारे, वो किस हद तक इसके जिम्मेदार हैं कि तरबियत का एहतमाम है वो नहीं करते, जिसकी वजह से ये मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अब सारे मज़ारात और मसाजिद जो बड़ी बड़ी हैं वो महकमा औकाफ के अंडर है, और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह अब पुलिस खड़ी है मज़ारों के बाहर और मस्जिदों के बाहर बगैर तलाशी के अंदर नहीं जाने देते, ये हुकूमत का काम है कि वहां जितने गदागर हैं उनको पकड़कर अच्छे कपड़े पहनाएं और वहां मस्जिद में ले जाएं और इमाम साहब की ड्यूटी लगाएं कि इनको आपने पढ़ाना है, दीन की तालीम भी देनी है और खाना भी मिले। तो ये महकमा औकाफ को चाहिए कि इन लोगों को जो पेशावर तौर पे बाहर खड़े होते हैं इन सभी को उधर से पकड़कर, जैसे अब कोरोना वालों को पकड़ कर ले जा रहे हैं घरों से, इस तरह वो इनको भी ले पकड़कर
یا کئی ادارے مل جائیں یا وہاں ہی جتنی مساجد میں اتنے کمرے انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ بزرگوں کے پاس کو آتا تھا وہ اس لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے کہ آتے جاتے مسافر بھی ان کے پاس ٹھہرتے تھے اور مسافروں کی بھی وہ تعلیمی ان کا مشن یہی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جو بیٹھے چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پہ گئے پل بریاں دے لڑ لگ کے بولیا تیرے اگلے بھی گئے ڈول نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا ہر کچا زخمایا. جو اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے انشاءاللہ اچھے بن جاتے ہیں. اچھا، اسے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو، ٹرانسمیشن کو. تمام مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بڑی حاصل تسلیم گفتگو کی ہے، آپ سب نے بہت شکریہ آپ کا. لیکن کنکلوڈ ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آج ایگزسٹ کرتے ہیں گداگر مانگنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یقیناً ایسے لوگ ہوں گے. ایک تو واقعہ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کہا قرآن لے کے آؤ اور کام کرو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس زمانے میں پیشہ ور تھے. اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اثر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ان کو چڑکنا نہیں ہے، سختی نہیں ان پہ کرنی، ان کی تربیت ان کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری دم تک سبھی لوگوں کو پیار سے سمجھایا اور آخری وقت تک یہی کوشش کی ہے کہ لوگ معاشرے کا حصہ بن جائے. ہمیں جس کی بھی مدد کرنی چاہیے اس کے بارے میں پہلے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ معاشرے کا حصہ بن جائے، عزت دار ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آخری پیغام کیا دیں گے آپ کے مہمان کو؟ ہاں بس پیغام یہ ہے جی کہ اگر رحمان فاؤنڈیشن کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان کیونکہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کے بعد بھی ایسے اداروں کا ساتھ دیا جائے. ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کٹ کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے پاس مشینیں بہت لگی ہیں، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. ایک کٹ آتی ہے 1000 روپے کی، جس سے ڈیلسز ہوتا ہے، ڈیلائزر کٹ ہوتی ہے. تو ہم 2200 کٹیں چاہیے ہوتی ہیں ہر ماہ. ہمیں تو 1500 کٹیں دے رہے ہیں لوگ. اس میں مغل آئی ہاسپٹل والے ہیں، یہ ہمارے سکھا صاحب ہیں، ہیپی لیک والے اور لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا، جی ایم کیبل والے ہیں جو ہمارا ساتھ دیں، جن کی وجہ سے آج مجھے کامیابی ملی اور آج میں ہم پاؤں پہ کھڑے ہیں. لیکن ہمیں کو 600-700 کٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے ہر ماہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا اللہ کرے پروگرام میں کوئی ایسا مخیر اگر آپ دیکھ لے بندہ کہ یار اس ادارے کی میں 600 کٹیں دیتا ہوں آپ کو، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، وہ کٹیں چاہیے جس سے ڈیلسز ہوتا ہے تاکہ ہم پریشانی میں نہ رہیں اگلے سال کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ کوئی انتظام کرے. لیکن یہ ایسا کام ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو مالک کسی سے مالک نے کروانا ہے یہ کام، جس کو خیر کی توفیق دینی کرنا اسی نے ہے. آج کا ہمارا موضوع تھا کہ گداگری کی لعنت ہے، مجبوری ہے، یہ پیشہ ہے. سمجھ آیا جو رب سے مانگتا ہے وہ عزت دار رہتا ہے، اس جہاں میں بھی عزت پاتا ہے، اس جہاں میں بھی عزت پاتا ہے اور وہ زمانے کو دینے والا بن جاتا ہے. لیکن جو دنیا والوں سے مانگتا ہے وہ ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے اور مالک کے حضور بھی اس کی کوئی عبادت، کوئی تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار اس کا قبول نہیں ہوتا. قبولیت کا معیار یہ ہے جہاں اس کے حضور ہاتھ باندھنے ہیں تو اس کی مخلوق کو دینا بھی ہے. دینے والے بن جائیے. شروع کہاں سے کریں؟ اپنی ذات سے شروع کریں، کام کریں، کیونکہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. آپ اگر چاہتے ہیں اللہ کے دوست بن جائیں تو سب سے آسان حل ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کیجئے. جب محنت کریں گے تو آپ کا گھر بھی اچھا ہو جائے گا اور گھر کے ساتھ معاشرہ پھر ملک بھی اچھا ہو جائے گا. اگر ہم مانگے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ تو ہم دعا کریں گے منی صاحب سے. لیکن اس سے پہلے آج کی کتاب جو ہے، آج کی کتاب کا ہمارا سیگمنٹ ہے دیوان خضر. جو ہے یہ دیوان خضر ایک ہمارا نعتیہ مجموعہ ہے. پیر سید خضر حسین چشتی صاحب نے بڑا اچھا اس کو ترتیب دی ہے. اس کے اندر مناقب ہیں، اس میں نعتیں ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کو کلام ملیں گے، اس میں ماں کی شان اور بہت سارے کلام بھی موجود ہیں. اس کو پڑھیں گے تو یہ وہ کتابیں جو اولیاء کرام نے اور جو بزرگوں نے ترتیب دی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تک آگہی پہنچے. کتاب دوست ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کرتا ہے کہ جو کتاب پڑھتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم وہ زیور ہے جو کبھی چوری نہیں ہوتا. ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے. ہم دعا کرتے ہیں اپنے اداروں کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے. علامہ ناصر مدنی صاحب دعا فرمائیں گے اور ان کی دعا کے سائے میں ہم آپ سے لیں گے رخصت. اللہ نگہبان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے اللہ ہمارے پینل میں جتنے عزیز دوست احباب شامل ہیں مولا سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. جو اسکرین پہ ہمیں دیکھنے والے ناظرین ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں. مولا سیکھنے سکھانے میں کوئی کمی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے میرے لاجپال مالک تمام نیک دلی خواہشات اپنی رحمت کے صدقے پوری فرما. یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے اللہ اپنی رحمت کے صدقے تیرے مہمان کی خدمت میں ہم سے کوئی کمی ہو تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دو. ہمارا تو دل یہی ہے کہ ہمارے گھر سے یہ جب مہمان رخصت ہو تو جا کر ہماری تعریفیں کرے
अल्लाह अपनी रहमत के सदके इस पाक घड़ियों की बरकत से हमें माफ फरमा। पाकिस्तान के जितने इदारे आज क्राइसिस में पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह सबकी मदद फरमा। ISI, FIA, IB, रेंजर स्पेशल ब्रांच 1122, ट्रैफिक वार्डन, अदलिया, सेनेट, कौमी असम्बली, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, डॉक्टर, पाक पुलिस, पाक फौज, जितने इदारे पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, इनकी मदद फरमा। मेरे लाजपाल मालिक मुल्क के पाकिस्तान के कर्जे दूर फरमा। अल्लाह इस पैनल के ओनर चौधरी अब्दुल खालिक साहब, चौधरी अब्दुल रहमान साहब और जितने उनके रफाका मिल के इसकी कामयाबी के लिए कोशां रहते हैं इस चैनल की, अल्लाह सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। मेरे मौला करीम अपनी रहमत से सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। मौला करीम अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाला बना। सल्लल्लाहु